आवाज न निकले सिसकियों की अर्ज अमलियातिश किस्त 225 पार्ट 8। 2 दिन इसी सब में गुजर गए थे। वो नमल को मनाने की भरपूर कोशिश में था और नमल भी इसी कोशिश में थी कि वो शायान से दूर रहे, उसके झांसे में ना आए, क्योंकि उस पे मंसूर साहब और सुहाना की बराबर नज़र थी। तो नमल उनके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसका गुजारा सच में शायान के बगैर नहीं है। वो जी कड़ा करके चेहरे को बेतासुर लिए फिर रही थी और शायान इस बात पर हैरान था कि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी नमल उसे घास क्यों नहीं डाल रही। ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। उसने जब सुहाना और मंसूर साहब पर इल्ज़ाम लगाया तो वो दोनों ही हैरान हुए थे। नमल कमरे में थी और वो लाउंज में खड़ा उन दोनों को रोके हुए था। दोपहर लॉस एंजलिस पे गहरी हो रही थी। दरख्त खामोशी से लहलहा रहे थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप छनकर अंदर दाखिल हो रही थी और लाउंज सुनहरी रोशनी से निखरा हुआ था। मंसूर साहब ने आईब्रो ऊपर करके उसे मुताज्जब निगाहों से देखा। हमारी वजह से? उनके सवाल पर शायान ने सर हिला दिया। मंसूर साहब ने गर्दन झटकी। ये सब तुम्हारी करतूतों की वजह से हुआ है। जो तुमने बोया था तुम वही काट रहे हो। अब भी तो तुम्हारे दिन गुजर ही रहे हैं। देखो, एक दिन गुजर गया और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या जरूरत थी घर को छोड़कर जाने की? अब अगर वो तुमसे नहीं बोल रही तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम इन सारी चीज़ों के हकदार हो। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। उनके लहजे में बेपरवाही थी। शायान का मुंह बन गया। आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में उसे भड़काया है। मंसूर साहब तमस्खर से बोले, खुदा तुम्हारी गलत फहमियों की इसी तरह सलामत रखे। और अभी मुझे काम है और सुहाना ने भी आराम करना है, तो हम जा रहे हैं। तुम बैठकर सोचते रहो या हम पर जलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंसूर साहब कहकर वहां से चले गए थे और शायान बस मुट्ठियां भींच कर रह गया था। इसके बाद भी उसने कई बार नमल को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 2 दिन गुजर चुके थे और आज जब लॉस एंजलिस के आसमान पर सूरज उभरा और उसकी सुनहरी किरणें दस्तक देती शायान और नमल के कमरे में दाखिल हुई तो साथ ही कमरे का दरवाज़ा भी बजा था। नमल और शायान दोनों ही इकट्ठे हुए थे उठे हुए थे। शायान ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर मुलाजिम खड़ा था। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें ब्लैक कार्ड मौजूद था, जिसके किनारे सुनहरी थे और उस पर सुनहरे ही अल्फाज से एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही एक छोटा सा पैगाम था। तुम दोनों के कपड़ों का ऑर्डर मैं दे चुका हूँ, तैयार होकर इस पते पर पहुँच जाना। ये पैगाम मंसूर साहब की तरफ से था। शायान ने उसे पढ़ा। नमल उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। शायान के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट और आंखों में जोश था। वो पलटा और नमल के करीब आया। उसने वो कार्ड और डैड की तरफ से मिलने वाला पैगाम नमल की जानिब बढ़ा दिया। हमें यहाँ पर शाम में पहुँचना है। नमल सियाह और सुनहरे रंग के कार्ड को देखने लगी थी। उसके भी लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी और अब उन दोनों को ही बेचैनी से शाम होने का इंतजार था। शाम धीरे धीरे लॉस एंजलिस पर गहरी हो रही थी। शायान मंसूर के बंगले की तमाम जर्द रोशनियां जल उठी थी। वसी लॉन उन रोशनियों से नहाया हुआ दिखाई देता था। वो दोनों तैयार होकर जब बंगले से बाहर निकले तो वसी लॉन में लगे तमाम दरख्त और ढलती शाम उनकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। शायान ब्लैक थ्री पीस में बेहद जाजिब नज़र लग रहा था। उसके कोट के किनारों पर सुनहरी पतरी सी लगी थी जिसकी चमक सोने जैसी थी। कलाई पे महंगी घड़ी बांध कर वह चमकते जूतों के साथ पुरएतमाद था। हमेशा की तरह अपनी कुशादा पेशानी पर घुंघरियाले बाल बखेराए
مضبوط شخصیت سے کھڑا تھا۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو وسیع لان میں ہوا کے سنگ پھیلتی پورے لان میں گھل رہی تھی۔ شایان نے اپنے پہلو میں کھڑی لڑکی کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ موم جیسے نازک وجود والی لڑکی سیاہ رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ گلے میں اینٹیک زیور موجود تھا اور شانوں کو چھونے والے بڑے بڑے بوندے اس کے سیاہ بال کھلے اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکا میک اپ تھا اور آنکھوں میں ڈلے کاجل کے باعث اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید روشن اور فسو خیز دکھائی دیتی تھی۔ اس کی مرمری انگلیاں سیاہ نیلے پینٹ سے سجی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پیروں میں اونچی باریک ہیل تھی۔ شایان کے دیکھنے پر نمل نے بھی اس کی جانب اپنا چہرہ کیا۔ میں نروس ہو رہی ہوں، اس نے شایان کو بتایا تو شایان بے ساختہ ہنس دیا۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر اس نے جواب دیا، زندگی میں پہلی بار میں بھی نروس ہو رہا ہوں۔ میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے کیا سوچ رکھا ہے اور آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ نمل کو جواب دینے کے بعد گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ منصور صاحب اور سہانا پہلے ہی گھر سے غائب تھے۔ صبح سے ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں تھا اور دونوں کے نمبر بھی بند تھے۔ شایان اور نمل کے لیے ڈرائیور گاڑی تیار کیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے ان کے بیٹھنے کے فوراً بعد ہی گاڑی چلا لی تھی۔ گاڑی بنگلے کے حدود سے تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً 30 منٹ کے سفر کے بعد شہر کے ہنگاموں سے دور ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جو ان دونوں کے لیے ہی نئی تھی۔ سبز گھاس دور دور تک پھیلی تھی۔ جب وہ گاڑی سے نکلے تو ان دونوں کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی جہاں کا منظر حیران کن حد تک ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بڑے بڑے پیلر نما درخت جن پہ سبز بیلیں لپٹی ہوئی تھی، ان کے آخر میں روشن فانوس لٹکے تھے جن سے وہ درخت خمدار ہو گئے تھے۔ ایک طویل روش تھی جس کے دونوں جانب وہ درخت موجود تھے۔ بیلیں خاموشی سے ہوا کے دوش پر اپنے پتوں کو لہلہا رہی تھی اور روش پوری زرد روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ اس طویل روش کے بعد کرسیاں لگی تھی۔ ایک جانب ڈرنکس والے کھڑے تھے اور دوسری جانب جاز میوزک کے بینڈ والے جو دھیرے دھیرے دھنوں کو چھیڑ رہے تھے، اور لاس اینجلس کی ڈھلتی شام میں وہ دھنیں رقص کرتی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس وسیع لان کے آخری حصے کے بعد سمندر دکھائی دیتا تھا جس کی لہریں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی اور پتھروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی۔ سمندر کے پانیوں کا شور، جاز میوزک کی دھن اور ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا شایان اور نمل کو جیسے ساکت کر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ہلنا بھول گئے تھے۔ جہاں ان کی گاڑی رکی تھی وہاں پر پہلے سے ہی گاڑیاں موجود تھیں۔ لوگ جمع ہو چکے تھے اور اس کے ڈیڈ اور سہانا بھی سامنے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ سب لوگ جیسے انہی کے انتظار میں تھے، اور اس پارٹی کی تھیم یقیناً سیاہ اور سنہری تھی کیونکہ سبھی لوگوں نے اسی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نمل کے لب دھیرے دھیرے کھلے اور ان میں سے خوابناک آواز ابھری، مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر۔ کیا میں یہ سب سچ میں دیکھ رہی ہوں یا یہ خواب ہے؟ شایان اس کی آواز پہ چونکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے نمل کی جانب دیکھا۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ انہیں سینے پر دھرتا اپنی ہتھیلیوں اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، یہ سب حقیقت ہے، اور ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، اور اب دیکھو میرے انتظار کا کتنا خوبصورت پھل مجھے مل رہا ہے۔ یہ سب ڈیڈ نے تیار کیا ہے، ڈیڈ اور سہانا نے۔ وہ دونوں ہماری خوشی کو لے کر اتنا خوش ہیں اور اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہا ہوں، اس نے کہہ کر گہرا سانس بھرا۔ پھر دوبارہ نمل کے بازو کو اپنی باہوں میں تھام کر وہ اس کے ساتھ اس روش کی جانب بڑھ گیا جہاں پر زرد روشنی پھیلی ان کی منتظر تھی۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے روش کو عبور کر کے جب لان میں لگے کرسیوں کی جانب پہنچے تو وہاں پر موجود سبھی لوگ انہیں دیکھ کر ان کے قریب آئے تھے۔
منصور صاحب کے قریبی دوست موجود تھے، شایان کے بھی اور سہانا کے بھی۔ سب لوگ ان سے مل رہے تھے۔ جب سہانا نمل سے ملی تو سہانا نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے گال کو چومتے ہوئے بے حد محبت سے استفسار کیا، آپ کو یہ تیاری کیسی لگی؟ اس کے سوال پر نمل اس کا روشنیوں سے چمکتا چہرہ دیکھنے لگی۔ نمل اور سہانا کا ڈریس بالکل سیم تھا اور سہانا پر بھی وہ ڈریس اتنا ہی جچ رہا تھا جتنا نمل پر۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے سہانا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ سب کچھ بہت خوبصورت ہے۔ وہ تعریف کرتے تھک نہیں رہی تھی۔ سہانا اسے اسٹیج کی جانب لے گئی۔ اسٹیج کانچ کا بنا تھا جس کے پیچھے ایک بڑی سی دیوار موجود تھی اور وہاں پر کرسٹل کی لڑیاں لگی ہوئی تھی اور ان پر بہت سے غبارے بھی موجود تھے، سفید، گلابی، بلیو اور سیاہ اور سنہری رنگ کے بھی۔ وہ سب غبارے اس پوری دیوار پر موجود تھے۔ وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس بے تحاشا زرد روشنیاں بکھیرے ہوئے تھی۔ اسٹیج پر کیک پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن اس سے پہلے منصور صاحب شایان سے ملنے کے بعد اسٹیج پر آئے اور مائک کو تھام کر سامنے موجود تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مائک میں گلا کھنکار کر بے حد خوشی سے بولے، آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور میرے بے صبر بیٹے کے لیے بھی یہ دن بہت بڑا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ اردو میں کہا تھا جو صرف شایان، نمل اور سہانا کو ہی سمجھ آیا تھا اور وہ تینوں ہی ہنس دیے تھے۔ نمل، سہانا اور شایان پہلی رو میں موجود کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ منصور صاحب انہیں دیکھ کر شرارت سے مسکرائے، پھر انہوں نے اپنی مزید بات انگلش میں کرنا شروع کی۔ آج ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے خاندان میں کس کا اضافہ ہونے والا ہے۔ ہمیں بیٹے بھی اتنے ہی عزیز ہیں اور بیٹیاں بھی۔ جو بھی ہو، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی والے دے۔ میں دادا بن کر پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ پہلے میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن اب جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میں دادا بننے والا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں۔ ان کی بات پر سامنے موجود تمام لوگ ہنسے تھے، لیکن منصور صاحب اچھے خاصے جذباتی ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت بڑی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنے بیٹے اور بہو کا، کہ انہوں نے میری زندگی میں مجھے یہ خوشی دی۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور سہانا تم سے بھی۔ تم لوگ اور آنے والا وہ بچہ میری سب سے بڑی پرائیورٹی ہے۔ تم لوگوں سے ضروری میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بات مکمل کر لینے کے پر شایان اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ اسٹیج پر گیا اور اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے ڈیڈ کے گال کو چوما تھا۔ اس کے ڈیڈ کو یقین نہ آیا۔ ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرایا، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ سے مائک لے چکا تھا۔ اگر آپ اپنے اس بے صبرے بیٹے کو صبر نہ سکھاتے تو میں آج یہ خوبصورت منظر نہ دیکھ پاتا۔ میں اب جا کر سمجھا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوشی آپ کو ہے۔ یہ روشنیاں، یہ تیاریاں، یہ دھن، یہ سمندر اور اس کی لہریں، آسمان پر بکھرے تارے، ہر چیز مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میں غلط تھا اور آپ صحیح تھے، اور آپ کی خوشی سچ میں زیادہ ہے۔ میں آپ کا اصل ہوں اور وہ سود ہوگا، اور سود ہمیشہ اصل سے پیارا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں وہ آنے والا ہے یا آنے والی ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہیں گے، اور ہمیں بالکل بھی جیلسی نہیں ہوگی۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جوان ہی رکھے، اتنا ہی خوش رکھے جتنا آج آپ ہیں۔ میں آپ سے پہلے تو سوری کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے میں نے آپ لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، اور پھر میں آپ کو بہت سارا شکریہ کہنا چاہتا ہوں ان ساری چیزوں کے لیے، ہم سے اور ہمارے بچے سے اتنی محبت کرنے کے لیے، اس کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے۔ وہ بچہ یقیناً بہت خوش قسمت ہوگا جسے آپ جیسا دادا ملے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گیا تھا۔ منصور صاحب کی آنکھوں میں دوبارہ سے نمی بھر گئی تھی۔ انہوں نے بہت جوش سے شایان کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے گال کو چوم کر وہ مصنوعی ناراضی سے بولے، اچھا بھلا میں خوش تھا، رلا کے رکھ دیا پاگل کہیں کا۔ وہ ان کی بات پر ہنس دیا تھا۔
کچھ دیر بعد شایان اور نمل سٹیج پر آ گئے تھے۔ اب سب لوگ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ سب لوگ بے حد پرجوش تھے کیونکہ ایک ایک جو سٹیج پر موجود تھا وہ 3 پوزیشن میں تھا اور اس کا بھی رنگ سیاہ اور سنہری تھا۔ شایان اور نمل کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، تھوڑا سا بھی وہ اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کیونکہ دونوں طرح کے رنگ موجود تھے، لیکن واضح سیاہ اور سنہرا تھا جس کا کوئی بھی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ جب نمل سٹیج پر آئی تو اتنی بھیڑ میں بھی اسے اپنے تمام دوست یاد آنے لگے۔ کاش یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا تو وہ ردھم، فاخر، دیا اور راغب کو بھی شامل کرتی، پر یہاں پر وہ اکیلی ہی تھی۔ لیکن جو لوگ اس وقت اس کے قریب موجود تھے وہ لوگ بھی اس کے لیے کم خوش نہیں تھے۔ ان تمام دوستوں کو تو وہ بعد میں پوری تفصیلات اور ویڈیوز دکھا دے گی، کال پر بات بھی کر لے گی، لیکن ابھی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ لمحہ موجود میں رکھے، کیونکہ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ شایان اور نمل جلدی سے کیک کاٹ لیں۔ ویٹر کیک کو ان کے سامنے رکھ کر چلا گیا تھا۔ نمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شایان کا بھی دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹھے تمام لوگ دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے چھری کو تھام لیا تھا، ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا، پھر انہوں نے کیک کاٹ دیا۔ ان کے کیک کاٹتے ہی آسمان پر آتش بازی ہونے لگی تھی۔ وہ لوگ ابھی کیک کو ہی دیکھ رہے تھے کہ سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھے لوگ جوش سے کھڑے ہو گئے۔ نمل اور شایان نے کیک کو دیکھ لیا، سنہری اور سیاہ رنگ کے بعد اندر سے گلابی رنگ کا کیک موجود تھا۔ وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ شایان نے نمل کو ایک جھٹکے سے دیکھا۔ لڑکی ہے نمل۔ نمل کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ ابھی کم تھا۔ جو لوگ سامنے بیٹھے تھے وہ جوش سے کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر ہونے والی آتش بازی کی جانب دیکھتے وہ لوگ جوش سے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ شایان اور نمل نے بھی جب چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو وہ دونوں جیسے سانس لینا تک بھول گئے تھے۔ آسمان پر بہت سارے ڈرون ایک ساتھ دکھائی دیے تھے اور پورا آسمان گلابی رنگ کا ہو گیا تھا، لیکن یہ سب بھی کم تھا۔ تبھی ایک ہیلی کاپٹر آیا جس نے بے حد مہارت سے ایک دل بنایا اور اس میں مسکراہٹ بھرتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک طویل چکر کاٹ کر وہ دوبارہ آیا، پھر اس نے ایک پیاری سی گڑیا بنائی۔ ایک لکیر کھینچتا وہ دوبارہ دل بنا کر لکیر کھینچتا ایک اور گڑیا بنا چکا تھا۔ ان دونوں گڑیوں کا دل ایک تھا، لکیر ان کا کنیکشن دکھا رہی تھی۔ شایان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ منصور صاحب اور سہانا سٹیج پر آ گئے تھے۔ منصور صاحب نے شایان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شایان نے کھوئے کھوئے سے انداز میں ان کی جانب دیکھا اور جو الفاظ منصور صاحب کے منہ سے ادا ہوئے تھے انہوں نے شایان کو جیسے پتھر کا کر دیا تھا۔ ٹوئنز ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، 2 بیٹیاں ہیں، منصور صاحب نے کہا، اور شایان کے لیے پورے حال کا شور تھم گیا۔ لہروں کا، ہوا کا، لوگوں کا، ہر طرح کا شور، ہر طرح کی آواز اس کے لیے بند ہو گئی تھی۔ وہ ایسے نمل کی طرف گھوما جیسے اس پر کسی نے جادو پھونک دیا ہو۔ نمل بھی اتنی ہی حیران تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شایان کے ہاتھ پہلی بار کانپے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نمل کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ نمل ٹوئنز ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا تو وہ خود بھی حیران ہوا۔ میں رو کیوں رہا ہوں؟ وہ رندے ہوئے گلے سے ہنس کر بولا تھا۔ نمل اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شایان نے شدت جذبات سے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا لیا تھا۔ وہ نمل کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچ کر بار بار یہی کہہ رہا تھا، ٹوئنز ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک نہیں ہوگا، ہمارے 2 بچے ہوں گے۔ اس کی نگاہیں دوبارہ آسمان کی جانب گئی۔ وہاں پر موجود 2 گڑیاں جن کے درمیان دل موجود تھا، وہ مسکرا کر شایان کو دیکھ رہی تھی، اور شایان کو وہ رات یاد آئی جب اس نے پہلی بار 2 نوافل برائے حاجت پڑھے تھے۔ جب وہ بہت چھوٹا تھا تب وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اور وہ بھی عید بقرعید کی۔
डैड उसे अपने साथ लेकर चले जाते थे। घर में कुरान पाक पढ़ाने के लिए कारी भी आया करता था। चूंकि वो लोग अमेरिका होते थे तो वहाँ पर उसके डैड को यही लगता था कि बच्चे इस्लाम से दूर ना हो जाएं। लेकिन फिर ज़ेबा और उनके दरमियान अलहदगी हो गई। शायान ने जैसे जैसे होश संभाला वो नमाज रोज़ा सब कुछ भूल गया, क्योंकि ज़िंदगी उसके लिए कभी मुश्किल नहीं हुई थी। और अल्लाह मुश्किल हालात में ही याद आता है। जिन्हें हमेशा से सब कुछ मिलता रहा हो वो अफसोस की बात है कि आसमान पर मौजूद देने वाले को भूल जाते हैं। और शायान भी भूल गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो एक रात वो बड़ा बेचैन रहा। जब उसने नमल से बात की थी कि वो ट्विंस चाहता है, उस रात वो जागता रहा था और नमल सो गई थी। काफ़ी देर बैठकर करवटें लेने के बाद वो उठा, वॉशरूम में गया। वहाँ पर मौजूद शीशे में काफ़ी देर तक वो अपना अक्स देखता रहा। उसने आंखों को मींच कर अपने जहन पर जोर डालते हुए ये सोचा था कि वज़ू कैसे किया जाता है। बचपन के कुछ लम्हे एक एक करके उसकी आंखों के सामने आए। तब वो उन्हें याद करते हुए वज़ू करने लगा। वज़ू करके वो बंगले से बाहर निकल गया था। आसमान गहरा नीला हो रहा था और कुछ देर में फजर होने वाली थी। वो ये भी नहीं जानता था कि इस वक्त कौन सी नमाज का वक्त है। वो बस ये जानता था कि उसने अल्लाह ताला से बात करनी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। और वो उस घास पर ही, जिस पर नन्हे नन्हे शबनम के कतरे मौजूद थे, उसी घास पर खड़ा होकर दो नवाफिल की नियत बांध कर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गया। दो नवाफिल पढ़ लेने के बाद उसने हाथ उठाए तो उसकी आंखें भीगने लगीं। वो बड़े मान से अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था कि उसे एक बच्चा ना हो, बेटे हों या बेटियां दो हों। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसे ट्विंस दे। वो आसमान के सफ़ेद पड़ने तक एक ही बात अल्लाह ताला से बार बार कहता रहा। जब वो वहाँ से उठा तो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसे इस बात पर यकीन सा हो गया था कि उसकी दुआ रद्द नहीं की गई। और वो तब से सबको बड़े यकीन से ये कहता फिर रहा था कि उसके बच्चे दो ही होंगे। और आज उसकी दुआ हकीकत बनकर आसमान पर मौजूद थी। सितारे और रोशन हो गए थे। आतिशबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी और पूरा आसमान जगमगा गया था। लोग शायान और नमल को मुबारकबाद दे रहे थे और शायान बार बार आसमान की जानिब देखता था जहाँ तमाम जहानों का रब मौजूद था, जिसने शायान का मान रख लिया था, जैसे वो अपने हर बंदे का मान रख लेता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी में पहली बार शायान मंसूर ने किसी नेमत के मिलने पर उसे अपना हक नहीं समझा था। उसने उसे नेमत और मोजज़ा समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। जारी है।